अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लक़द कान लकुम फ़ी क़िससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब मा काना हदीसन युफ़्तरा वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सील कुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गों और दोस्तों, अभी जैसे आपने आज के उन्वान के सिलसिले में समाअत फरमाया कि कुरान मजीद के क़िस्सों पर मुश्तमिल उर्दू लिटरेचर में एक अहम किताब है क़ससुल क़ुरआन, बड़ी मुनफरिद किताब है। उस किताब से कुरान मजीद में जो अल्लाह ताला ने तारीख़ बयान की है उसका एक उमूमी खाका हमारे सामने आता है, तफसीली नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिन उमम के वाक़यात बयान किए हैं, जिन कौमों के हालात बयान फरमाए हैं, उनके पीछे जो मकसद है वो मकसद दरअसल इंसानों की हिदायत है, तारीख़ दानी नहीं है, तारीख़ बयान करना नहीं है। चुनांचे भी सूरह यूसुफ़ की जो आयत अभी आपके सामने तिलावत की गई उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि देखो इन नबियों के क़िस्से में अक़लमंदों और दानिश्वरों के लिए बड़ा नसीहत का सामान है। मा काना हदीसन युफ़्तरा, ये इनको अफ़साने ना समझो कि ज़हनी ख़यालात को तैयार कर लिया गया हो, वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि, बल्कि पिछली जो किताब है उस किताब से पूरी तस्दीक मिलती है और तफसील कर दी गई है हर उस ज़रूरी चीज़ की जो इंसान की हिदायत के लिए दरकार है। और हिदायतनामे हैं ये क़िस्से, और ये क़िस्से तुम्हारे लिए सरासर रहमत है जबकि तुम ईमान के तकाज़ों को पूरा करने वाले हो। अहले ईमान को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, देखो तुम्हारे लिए ये बहुत न सिर्फ हिदायत का सामान है बल्कि रहमत का सामान है, गौर व फिक्र किया करो। ये कौमों की उरूज व ज़वाल की कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत में ये इंसानी तारीख़ का वो आईना है जिसमें न सिर्फ कौमें, ममलकतें और उम्मतें अपना सरापा देख पाती हैं, बल्कि इनफरादी तौर पर भी शख्सियतें इन वाक़यात के झरोकों से अपने आप को परख सकते हैं, तोल सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी तरबियत कर सकते हैं और जिसको हम एहतिसाब कहते हैं, हिसाब किताब ले सकते हैं, मुराक़बा कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का क़िस्सा बयान फरमाया, जहाँ आप इस क़िस्से को सूरतुल बक़रा में देखेंगे वहीं आप फिर सूरतुल आराफ में देखेंगे। जहाँ अल्लाह ताला ने सूरतुल आराफ में बयान किया वहीं सूरतुल शूरा में, तो और भी मकामात पर अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो तज़किरा आ रहा है उसमें बहुत से मकामात हैं नसीहत के, जिसका मैं यहाँ अहाता नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उन्वान नहीं है वो, मुझे तो किताब का तारुफ़ कराना है। लेकिन मैं ये इशारा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को पैगाम दिया, एक उसवे आदम है, एक शैतान का तरीक़ेकार है। उसवे आदम क्या है? नदामत। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जिस लम्हे ये एहसास हुआ कि हुक्म खुदाबंदी से मैंने इन्हिराफ किया, बस उसी के साथ आपने तौबा की, गिड़गिड़ा कर, रो कर, तड़प कर, और अल्लाह ताला ने वो मकामात इनायत फरमाए।
اور ابلیس کا کیا معاملہ ہوا؟ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے حجت کی، بحث کی، غرور کیا، تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، ایٹیٹیوڈ کا مظاہرہ کیا، برباد ہو گیا، لعنتیں ہوئیں اور آسمان سے زمین پر اس کو دے پھینکا گیا، اور یہاں وہ آوارہ آوارہ پھر رہا ہے، لوگوں کو بھٹکا رہا ہے، قیامت تک کے لیے تباہی کا سبب۔ آپ دیکھیں گے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں بیان کیا، پھر سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے اس کے تذکرہ فرمایا، پھر سورہ قصص میں، پھر آپ سورہ نوح دیکھیں گے، پوری صورت ہے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ اگر اس کی روح کو اور اس کی جڑ کو آپ پکڑنا چاہتے ہیں، جس سے ہم کو ہدایت ملے، نصیحت کا ہم سامان حاصل کریں، تو یہ ہے کہ ضد اور ہٹ دھرمی انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ ضدی پن نہیں آنا چاہیے انسان کے نزد۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال سمجھاتے رہے، لیکن ضدی پن کیا ہوا؟ نتیجہ پوری قوم کی نیا ڈبو دی گئی، قصہ ختم ہو گیا۔ بچا وہی جس کے اندر انانیت نہیں تھی، ضد نہیں تھی، ہٹ دھرمی نہیں تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی جس نے دعوت قبول کی وہ بچا۔ پھر آپ حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ دیکھیں گے، سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں اس کا تذکرہ فرمایا، سورۃ الصافات میں تذکرہ فرمایا، اور بھی مقامات ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت اور حضرت ہود علیہ السلام کے منکرین دونوں کی تصویر کشی کر دی گئی، اور اس میں جو ایک حقیقت چھپی ہوئی ہے جس پہ غور کرنا چاہیے، جس دکھتی ہوئی رگ پر انگلی رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ اس قوم کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، اپنی جوانی پر جو ڈھل جانے والی ہے، اپنے عروج پر بہت فخر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقت کو ان کی تباہی کا سبب بنایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب ان کی لاشیں بکھری ہوئی تھی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کھجور کے درخت کے تنے ہیں، کھوکھلے پڑے ہوئے ہیں، لمبے لمبے، طاقتور، قوی ہیکل، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے ٹک نہیں سکے۔ کسی کو اپنی طاقت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی طاقت کی وجہ سے ظلم نہیں کرنا چاہیے، حق کو دبانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ اگر بہت سے اسباق ہے، یاد رکھیے میں احاطہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں اشارہ کر رہا ہوں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو فن تعمیر پر بڑا غرور تھا۔ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ پہاڑوں کو ایسے تراشتے تھے جیسے موم، اور اگر آپ جا کے دیکھیں، یہ سعودی عرب سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہاں سعودی عرب میں دیار صالح کہتے ہیں، پھر چلتے چلتے آپ، میں سمجھتا ہوں 150-200 کلومیٹر تک یہ سلسلہ ہے، پیٹرا پہنچ جائیں گے جو جارڈن میں۔ پتھروں کو کیسے انہوں نے تراشا تھا، اور ان کی انجینئرنگ پر آپ حیران رہ جائیں گے کہ 5-6 کلومیٹر سے پانی کو اندر پتھروں میں گھروں میں لانے کے لیے پہاڑ میں جو نالی بنائی تھی کنارے کنارے، عقل دنگ رہ جاتی ہے، کیسی محنت کی تھی۔ لیکن اپنی اس فنی لیاقت پر ان کو اتنا بھروسہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی آندھی اور کوئی طوفان ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، ہمارے تو چٹانوں کے مقامات ہیں، لیکن ان کو کیا معلوم اللہ تعالیٰ کے فیصلے بدلتے رہتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بہت سمجھایا، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھائیں، بات نہیں مانی، تو وہی گھر ان کے لیے قبرستان بنے۔ ایسا زلزلہ آیا، ایسی چنگاڑ ہوئی تھی کہ وہ سب کے سب اپنے گھروں میں دفن ہو کر رہ گئے، قوم تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، آثار باقی ہیں، جو چاہے وہ جا کر دیکھ سکتا ہے، عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم سمود کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ متعدد صورتوں میں، تجارت میں بے ایمانی کرنا، ڈنڈی مارنا ان کا شیوا تھا۔ تجارتی قافلے جس راہ سے گزرتے تھے، آج بھی اگر آپ جارڈن جائیں تو مفرق علاقہ کہلاتا ہے، جس کو میں نے خود بہت اچھی طرح دیکھا
کہ مفرق آپ فرق سے محسوس کریں گے کہ آپ یوں سمجھ لیجئے 6-7 راستوں کا وہ ایک سنگم ہے۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے راستہ ادھر آئے گا، یمن کا راستہ ادھر آ کے ملے گا، جارڈن کا راستہ ادھر آ کے ملے گا، عراق کا راستہ ادھر آ کے ملے گا۔ اس مفرق میں وہ آباد تھے، اور وہ کیا کرتے تھے؟ تاجروں کو دھمکاتے تھے، ان کا مال دھمکا کر، کبھی کبھی برائے نام قیمت دے کر، اور کبھی کبھی فری مفت ان کا مال لوٹ لیتے، اور پھر اس کے بعد غلط سلط انداز میں بیچتے، ناپنے اور تولنے میں بڑی کمی کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھایا، اور بات انہوں نے نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب آیا، ایک چنگھاڑ تھی جس کی وجہ سے قوم تباہ کرتی گئی۔ وہاں آپ ان کے آثار دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ ہی دور بعد پھر آپ دیکھیں گے ڈیڈ سی ہے، بے حیائی کی وجہ سے وہ قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کے منکرین برباد ہوئے، ہلاک ہوئے۔ اب اور آگے بڑھیں گے تو عراق میں آپ دیکھیں گے کلدان کی وہ سلطنت جس پر نمرود کو بڑا فخر تھا، اور ہینگنگ گارڈن کا جو پہلا تصور دینے والا وہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت میں تباہ ہوا۔ یہ سلسلہ جو قوموں کا رہا، اور بہت سے واقعات ہیں قرآن مجید میں، لازمی بات ہے ان کا احاطہ ایک چھوٹی سی گفتگو میں کرنا مشکل ہے، شاید اس کے لیے تو راتوں بیت جائے۔ بہت تفاصیل ہے، ہم سب کو اس سے مستفید ہونا چاہیے۔ ان میں جو ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے، نصیحت کا سامان ہے، ہماری تربیت کا جو سامان ہے، تزکیہ نفس ہے، ان واقعات میں ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، اپنا عکس پا سکتے ہیں، اور ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ میں نے شروع میں عرض کر دیا، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر مملکتیں اور اقوام بھی اس آئینے میں اپنا سراپا دیکھ سکتی ہیں، اور شخصیتیں انفرادی طور پر بھی اپنا سراپا دیکھ کر اصلاح کر سکتی ہیں۔ یہ ہے ان واقعات کا اصل مقصود، اور یہ بھی مقصود ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ قوموں کا عروج و زوال، وہ یاد رکھو صرف قوم کی محنت سے نہیں بلکہ صلاحیت کے ساتھ ساتھ صالحیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ نیکوکاری، ان کے اندر صالح پن ہونا چاہیے، اس سے عروج ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد زوال آتا ہے تو ان کی بدکاریوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ علامہ اقبال نے اس مشہور شعر میں کہا نا، تقدیر امم کا تذکرہ کرتے ہوئے، کہ شروع میں محنت، جد و جہد، اور بعد میں ناچ گانا، طاؤس اور رباب آخر۔ یہ اس حقیقت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور کتنے مقاصد ہے، اور ان مقاصد کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے بہت نصیحت کا سامان ہے، غور کرو۔ اب اس غور کرنے کے لیے ہمارے علماء نے، ہمارے اسلامک اسکالرز نے بڑی محنتیں کی، اور ان محنتوں کا جو ثمرہ اور نتیجہ ہے وہ آپ دیکھیں گے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہے، جنہوں نے قصص الانبیاء مرتب فرمائی، قرآن مجید کے ان سارے مقامات کا احاطہ کرتے ہوئے عربی میں تصنیف ہے، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ محقق بھی ہے، محدث بھی ہے، لہذا بڑی صحت کے ساتھ روایتوں کی بہت ہی جانچ پڑتال کے بعد آپ نے یہ کتاب تالیف فرمائی، بازار میں اویلیبل ہے، عرب اس کو پڑھتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی اس خدمت پر لوگوں نے اکتفا نہیں کیا۔ الحمدللہ امت مسلمہ کا مزاج ہے، ریسرچ ہوتا رہتا ہے، تحقیق ہوتی رہتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو بہت مشہور ہوئی کتاب وہ قصص الانبیاء کے نام سے، وہ اب شیخ عبدالوہاب نجار کی ہوئی، بہت جامع کتاب مانی گئی، بہت تفصیلی کتاب مانی گئی۔ اور ان کے بعد پھر ایک اور اسکالر سامنے آئے، یاسر ابن حسین، شیخ یاسر ابن حسین، اور انہوں نے القصص القرآنی کے نام سے کتاب لکھی، اور بھی عربی میں لٹریچر ہے، لیکن یہ معروف ہے، یہ لائبریریز میں پائی جاتی ہے، ایڈیشنز نکلتے ہیں۔ اردو کا طبقہ کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ لہذا جس کتاب کا میں تعارف کرانا چاہتا ہوں تاکہ ہم لوگ اس کتاب سے استفادہ کریں، وہ کتاب ہے مولانا مفتی حفظ الرحمن سیوہاروی کی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگرچہ کہ مفتی صاحب کی عمر بڑی لمبی نہیں، 61 سال رہی، اور سن 62 میں آپ کی وفات ہو گئی، پچھلی صدی میں، جس کو ہم 20ویں صدی کہتے ہیں۔
اور بہت کانگریس میں مشغول تھے، وہ زمانے میں مسلمان کانگریسی میں لگے ہوئے تھے، میں پولیٹیکلی تو کچھ نہیں کہوں گا، جمعیت العلماء کے تھے اصلاً وہ. پھر اس کے ساتھ ساتھ تدریس تھی، مدرسے میں پڑھاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف، بہت اچھی اچھی آپ نے کتابیں لکھی. اور انہی کتابوں میں یہ کتاب ہے جو 4 جلدوں میں ہے، جس کا نام ہے قصص القرآن. قصص القرآن بہت جامع کتاب ہے، اور مفتی صاحب نے اس کتاب میں حضرت آدم علیہ السلام سے تذکرہ شروع کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ تذکرہ انہوں نے پھیلا دیا. اور لازمی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو بہت طویل ہے، الحمدللہ 7 8 جلدیں اس پہ لکھی جاتی ہیں، لیکن مفتی صاحب نے کیا کیا، جو قرآن مجید سے ماخوذ ہے وہ بیان کیا، بس اتنا ہی حصہ لیا، باقی چیپٹر کھول دیا انہوں نے. انبیاء علیہ السلام کا جو قصہ بیان کیا، ان قصوں میں اچھا انبیاء کا قصہ اس لیے نام نہیں دیا، جیسے امام ابن کثیر نے قصص الانبیاء نام دیا، لیکن مفتی صاحب نے قصص القرآن نام دیا. اس کی وجہ یہ کہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اگرچہ کہ اکثر و بیشتر قصے نبیوں اور رسولوں کے ہیں، لیکن کچھ قصے ایسے بھی ہیں جو نبی و رسول نہیں ہیں. وہ جیسے مفسرین اس بات پر متفق ہے کہ حضرت لقمان نبی یا رسول نہیں تھے، لیکن آپ کا واقعہ سورہ لقمان میں آیا ہے نا تفصیل کے ساتھ. جیسے مفسرین بالاتفاق یہ کہتے ہیں حضرت خضر نبی و رسول نہیں تھے. بعض لوگ گئے کہ وہ فرشتے تھے، لیکن اکثر و بیشتر لوگوں کا کہنا یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندے تھے، تو غیر نبی تھے. اور آپ دیکھیں گے سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کا اشارہ فرمایا، قتل اصحاب الاخدود. اب یہ جو اخدود میں گڑھے میں جن مومنین کو ڈالا گیا، وہ مومنین نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، ہے نا، نہ ان کے مخالفین تو خیر شیاطین تھے ہی. وہ بادشاہ ظالم جس نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو گڑھے میں جلایا، اس واقعے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو فرماتے ہیں مفتی صاحب کہ اگرچہ زیادہ تر قصے نبیوں اور رسولوں کے ہیں، اور رسولوں کی نصرت اور ان کے دشمنوں پر ان کا غلبہ، ان کی کامیابی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد، غیبی مدد سے غلبہ حاصل کرنا، یہ زیادہ تر واقعات قرآن پاک میں ایسے ہی ہیں، لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں جو غیر نبی کے بھی ہیں. اسی لیے بہتر یہ لگا کہ بجائے قصص الانبیاء کے قصص القرآن نام دیا جائے. نمبر 1. نمبر 2، مفتی صاحب نے اس بات کا اہتمام کیا کہ ان قصوں کی تشریحات میں اولین ترجیح احادیث صحیحہ کو دی جائے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات مروی ہے وہ بیان کی جائے، اس کی سند بیان کر دی جائے. اس کے بعد بھی کوئی خلا رہ گیا ہو، کوئی چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تاریخی طور پر کچھ زمانہ طے کرنا ہو، واقعہ طے کرنا ہو، علاقہ طے کرنا ہو، تو پھر تیسرے نمبر پر مفتی صاحب نے، مفتی حفظ الرحمن سیواری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسرائیلی روایتوں کا بھی سہارا لیا، لیکن فوراً بیان کر دیا یہ اسرائیلی روایت ہے، ضروری نہیں کہ اس کو قبول کر لیا جائے. متنبع کر دیا کہ غفلت میں لوگ اس کو ایسا نہ سمجھے یہ قرآنی بیان ہے نعوذ باللہ، یا حضور کا فرمان ہے اور قبول کر لے گا. اس کی وضاحت کر دی کہ بھئی اسرائیلیات میں اس طرح آتا ہے کہ فلاں مقام پر تھے نبی، فلاں کا زمانہ فلاں تھا. بہت سے نبیوں کے زمانے کے تعین میں اختلاف ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ کون سا تھا طے نہیں ہے، حضرت الیاس علیہ السلام کا زمانہ کون سا تھا طے نہیں ہے. تو بعض انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شخصیت ایسی ہے کہ قرآن پاک میں بہت اجمالی طور پر یعنی مختصر اشارہ ہے، اور زمانہ سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو وہ روایتیں لیتے ہیں جو پرانی قوموں سے، پرانی تاریخ کی چیزوں سے مروی ہیں. ایک چیز اور ہے جس کو میں بھی ذکر کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں زبان بڑی اچھی استعمال کی. دہلی کے رہنے والے تھے، قریب دہلی کے تو نہیں تھے رہنے والے، وہ دہلی کے قریب کے ایک علاقے کے تھے. سیواہار جو ہے وہ نجیب آباد وغیرہ، یہ وہ علاقے ہیں جو شمالی یعنی مغربی یو پی کے ہیں. لیکن چونکہ وقت کا بڑا حصہ دہلی میں گزرا، آپ کی عمر کا بڑا حصہ، تو زبان بڑی
ہم لوگ جس کو اردو میں کہتے ہیں نا ٹکسالی زبان ہے، قلعہ معلقہ کی اردو، قلعہ معلّہ کی اردو، یعنی بہت اسٹینڈرڈ اردو استعمال کی، بہت اچھی زبان ہے ان کی، اور باوجود اس کے کہ ادبی زبان ہے، اعلیٰ معیار کی زبان ہے، انشاءاللہ موجودہ دور کی زبان بھی سمجھیں گے، دقت نہیں پیش آئے گی، اس میں اس کو کنفیوژن نہیں ہے، گنجلک قسم کی زبان نہیں ہے، بیان ان کا بہت واضح ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے سادگی کو مد نظر رکھا، طرز نگارش میں سادگی غالب ہے، جس کی وجہ سے اگرچہ کہ اردو بہت بدلی 70 سالوں میں، لیکن اس کے باوجود وہ معقد نہیں ہوئی۔ اب میرا لفظ معقد خود معقد ہے موجودہ دور میں، یعنی کمپلیکیٹڈ نہیں ہوئی، وہ سخت زبان نہیں بنی اور سہل ممتنع ہے۔ انشاءاللہ ہمارے پاس کے جو بچے 10 تک بھی اردو پڑھے ہوئے ہیں وہ ضرور اس کتاب کو آسانی سے سمجھ سکیں گے، لیکن اس کتاب کی ایک جان ہے، ایک روح ہے، ایک ایسی خصوصیت ہے جو پچھلی کسی کتاب میں وہ خصوصیت نظر نہیں آتی۔ مفتی صاحب نے ہر قصے کے اخیر میں ایک ذیلی عنوان لگایا، ہر قصے کے اختتام پر ایک ذیلی عنوان لگایا، وہ ذیلی عنوان ہر قصے کے، وہ ذیلی عنوان ہے عبر و نصیحت، عبر و نصائح۔ عبر عبرت کی جمع ہے، عبرت حاصل کرنا، نصائح نصیحت کی جمع ہے، آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد وہ پوائنٹس لکھتے ہیں، کون کون سے پوائنٹس ہیں جس سے ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، عملی طور پر استفادہ کر سکتے ہیں اس واقعے سے، کون سے عبرت کے پہلو ہے جس کو ہم اخذ کر سکتے ہیں، اور بہت حسین پیرائے پہ